प्रोफेसर सईद बसरी फ़नून पढ़ाते थे। उन्होंने क्लास में आते ही फ़ितरत को पहली सफ़ में बैठा देखकर कहा, आप अपने सवालों से पूरी तरह लैस हैं ना? यस सर। तो अपने तुर्किश को संभाल कर रखिए। पहले मुझे अपने लेक्चर देने दीजिए, फिर आपके सवालात को देखते हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो लेक्चर के बाद भी सवाल नहीं पूछूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो आपको आपके तीखे सवालों की ही वजह से पसंद करता हूँ। डोंट बी डिसहार्टेड। ठीक है सर। प्रोफेसर सईद ने अपना लेक्चर शुरू करते हुए कहा, जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, 16वीं सदी ईस्वी बसरी फ़नून के फ़रोग़ में एक संगे मील की हैसियत रखती है। इस सिलसिले का एक अहम वाक़या बल्कि एक इनकलाबी कदम कैमरे की ईजाद है, जो हर शय की मारूज़ी तौर पर इतनी अच्छी अक्कासी करता है कि असल और नकल में फ़र्क मिट जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कैमरे की ईजाद के बावजूद नक्काश कुदरत मुसव्विर ख़त्म नहीं हुए। उन्होंने साइंस के चैलेंज को कबूल किया और अपना सफ़र जारी रखा। तारीख़ी पस मंज़र बयान करने पर प्रोफेसर सईद ने ख़ासा वक्त सर्व किया। फिर वो फ़नून लतीफ़ा के अमली पहलू की तरफ आए और उन्होंने फरमाया, जिस तरह फ़न तामीर वाइट और स्टिल के इम्तिजाज पर और फ़ोटोग्राफ़ी लाइट और शेड के बाहमी रब्त पर कायम है, इसी तरह पेंटिंग के बुनियादी अज्जा 3 सीज़ हैं, यानी कोन्स, क्यूब्स एंड सर्कल्स। लेकिन जिस तरह महज लाइट और शेड को यकजा करने से अच्छी तस्वीर नहीं बनती, या सिर्फ खूबसूरत अल्फाज को एक तरतीब में रख देने से अजीम शायरी तख्लीक नहीं होती, इसी तरह महज कोन्स, क्यूब्स एंड सर्कल्स के हेर फेर से अच्छी पेंटिंग नहीं बनती। कैमरे और आर्टिस्ट में बुनियादी फ़र्क यही है कि आर्टिस्ट का अपना दिल और दिमाग होता है, जबकि कैमरा बेजान और मैकेनिकल होता है। प्रोफेसर सईद अपना लेक्चर मुकम्मल कर चुके तो उन्होंने सवालात की दावत दी। सबसे पहले आसिम ने ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाना शुरू किया। प्रोफेसर साहब ने इसे सवाल पूछने की इजाज़त दी। इसने कहा, सर, क्या कैमरे की खिंची हुई तस्वीर आर्ट में शुमार नहीं होती? होती है, अब होने लगी है, लेकिन ये भी तख्लीक आर्ट की सतह पर नहीं आई। ये पेंटिंग की जगह नहीं ले सकती और ना ही ले सकेगी। इतने में फ़ितरत खड़ा हो गया। सर, कैमरे की अक्स बंदी और आर्टिस्ट की बनाई हुई पिक्चर में उसूली फ़र्क क्या होता है? प्रोफेसर सईद ने कहा, बहुत खूब, बहुत आक़िलाना सवाल है। मैं ख़ुद इस तरफ आना चाहता था, लेकिन वक्त कम था, इसलिए इस मौजू पर रोशनी ना डाल सका। दरअसल कैमरा इंसान का हरीफ नहीं बन सकता, जिस तरह नाउज़ुबिल्लाह इंसान अल्लाह ताला का हरीफ नहीं बन सकता। एक खालिक है, दूसरा मखलूक। कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट इजहार कर सकता है, क्योंकि कैमरे के अपने एहसासात नहीं होते, इसलिए वो दूसरे के हाथों में दूसरे के ज़ाविया निगाह के मुताबिक किसी शय की अक्सबंदी तो कर सकता है, लेकिन वो एहसासात नहीं डाल सकता जो एक हसास आर्टिस्ट ही कर सकता है। आप आगे चल कर पढ़ेंगे
کہ فن کی دنیا میں سپر امپریشنسٹ اسٹیج بھی آتی ہے جب آرٹسٹ کسی بھی مادی شے کا محتاج نہیں رہتا، جبکہ کیمرہ ہمیشہ آبجیکٹ کا محتاج رہتا ہے۔ فطرت نے پروفیسر سعید کی اجازت سے موضوع سے ہٹ کر ایک ضمنی سوال کر دیا، جب آرٹسٹ آبجیکٹ کا محتاج نہیں رہتا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سچائی کو وجدانی کیفیت میں دیکھتا ہے؟ فطرت، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ حقیقت تو آبجیکٹ کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن سچائی کا ادراک صرف وجدانی کیفیت میں ممکن ہوتا ہے۔ مس نزہت ماڈرن آرٹس پڑھاتی تھیں اور پینٹنگ کی عملی تربیت بھی دیتی تھیں۔ وہ دوسرے استادوں کی طرح اسٹیج پر آنے کے بجائے کلاس کے سامنے فرش پر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ جو باتیں مشترکہ طور پر ساری کلاس سے کہنا ہوتی تھیں وہ سامنے کھڑی ہو کر کہہ دیتی تھیں، اور ضرورت پڑنے پر کسی اسکیچ، ایچنگ یا ڈرائنگ پر کام کرنے والے لڑکے یا لڑکی کے پاس بھی جا کھڑی ہوتی تھیں۔ اس نے کلاس کے سامنے کھڑے ہو کر لیکچر دینا شروع کیا۔ آج ہم پچھلے سبق کو ذرا آگے بڑھائیں گے اور لائن، کلر اور پوز کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ میں اپنے ابتدائی لیکچروں میں بتا چکی ہوں، آرٹسٹ کی کھینچی ہوئی لائن بے جان لکیر نہیں ہوتی۔ در حقیقت ہر لائن انگنت نقطوں سے مل کر بنتی ہے، اور ہر نقطہ اپنی جگہ ایک کائنات ہوتا ہے۔ آپ لائن عمودی بھی کھینچ سکتے ہیں اور افقی بھی، لیکن ترچھی لائن عمودی اور افقی لکیروں کی نسبت زیادہ متحرک اور جاندار ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ لائن محض لائن نہیں ہوتی، یہ موڈ ظاہر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً پتلی لکیر نفاست اور تیکھے پن کی علامت ہوگی۔ یہ لائن جتنی لمبی ہوگی اتنی ہی نفیس اور دلکش لگے گی۔ موٹی لکیر کا تاثر جارحانہ ہوگا اور بہت چوڑی لکیر سیاہ پٹی بن کر ماتم کی علامت بن جائے گی۔ اسی طرح کلر کی اپنی اہمیت ہے۔ کلر لائن سے ایموشنل پن جڑا ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا آرٹسٹ کلر کو لائن کی جگہ اور لائن کو کلر کی جگہ استعمال کر سکتا ہے، بلکہ دونوں کے باہمی امتزاج سے ایک نیا تاثر پیدا کر سکتا ہے۔ لائن کی طرح کلر بھی موڈی عکاسی کرتا ہے، اور مختلف آرٹسٹوں نے مختلف رنگوں کو مختلف موڈز کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے، بلکہ ایک ہی رنگ کو پتلا یا گہرا کر کے نئے نئے تاثرات پیدا کیے ہیں۔ مؤخر ذکر کی ایک اچھی مثال پکاسو کی بلو پیریڈ یا روز پیریڈ کی تصویریں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی تصویر میں رنگ گہرے یا ہلکے کرنے سے تصویر کے اثرات بدلے جا سکتے ہیں۔ تیسرا اہم موضوع ہے پوز، جو انسان کی اندرونی کیفیت کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً طمانینت سے سرشار ماں کا پوز کچھ اور ہوگا، اور ایک جج، بادشاہ یا سپہ سالار کا پوز کچھ اور ہوگا۔ یہی حال نیوڈ کا ہے۔ ہر نیوڈ ہیجان خیز نہیں ہوتا۔ مثلاً اپالیویا کا نیوڈ مجذوب بھی ہو سکتا ہے، اور کلاش محض بھی، جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں۔ کلاس میں کسی شرارتی لڑکے کی آواز آئی،
محبت کے پوز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محبت کے پوز بھی بڑے مقدس ہو سکتے ہیں۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیڑ کی میمنوں کے ساتھ، ماں اپنے بچے کے ساتھ، خالق اپنی تخلیق کے ساتھ۔ لیکچر ختم ہوا تو سوالوں کے خواہش مند لڑکوں اور لڑکیوں نے ایک ایک ہاتھ اٹھا دیا۔ مس نزہت اریب انہیں موقع دینے لگیں۔ مس عائشہ نے کہا، کیا نیوڈ پکچر فحاشی کے زمرے میں نہیں آتی؟ پروفیسر نزہت نے جواب دیا، ہرگز نہیں، فحاشی تصویر میں نہیں، دیکھنے والے کے ذہن میں ہوتی ہے۔ لکڑی کا ایک بے جان ٹکڑا یا لکڑی میں پڑا ہوا مخروطی شگاف جنس زدہ تماشائی کے لیے جنسی لذت کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن معروضی لحاظ سے اس کا فحاشی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ فطرت نے کہا، میڈم، اگر میں ایک ایسی عورت کی تصویر بناؤں جو ابھی ایک تلخ تجربے سے گزری ہے، غنڈے اس کے زیور نوچ کر اور اس کی عصمت تباہ کر گئے ہیں، اور وہ نیم برہنہ بے ہوش پڑی ہے، تو کیا میری یہ تصویر فحاشی کی بنا پر تنقید کا نشانہ نہیں بنے گی؟ میرے خیال میں تو اس پر تنقید کرنے یا اس کی مذمت کرنے کا کوئی جواز نہیں، بشرط یہ کہ تصویر فنی لحاظ سے پختہ ہو۔ لیکن اگر میری اور آپ کی رائے کے برعکس کوئی شخص اسے فحش تصویر قرار دے کر میرے خلاف مقدمہ دائر کر دے تو آیا عدالت اس تصویر کے خالق کو تحفظ دے سکے گی؟ میرے خیال میں تو وہ ضرور دے گی، اور اگر عدالت نے دلائل سے مغلوب ہو کر آرٹسٹ کو 10 سال قید بامشقت سنا دی تو۔ نہیں فطرت، زمانہ اتنا ظالم نہیں ہے، فن کے پرستار ہر جگہ اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آپ تصویریں بنائیے، فنی لحاظ سے پختہ بنائیے، آپ کو کوئی قید بامشقت یا قید بے مشقت نہیں دے گا۔ فطرت کے بعد اشتیاق سے سوال پوچھا، کیا تصویر میں عنوان یا کیپشن کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ سچ پوچھیں تو اچھی تصویر عنوان یا کیپشن کی محتاج نہیں ہوتی۔ پرانے زمانے میں تصویروں پر عنوان نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن پچھلے 200-300 سالوں میں جب تصویریں بکنے لگیں تو مصوروں نے خریداروں کی سہولت کے لیے تصویر کے کیپشن دینا شروع کر دیے، بلکہ بعض مصور تو عنوان کے ساتھ تصویر کی مختصر وضاحت بھی دینے لگے ہیں، جو میرے خیال میں فن پارے کی حد تک ہے۔ ایک اچھی تصویر اپنا تعارف خود ہوتی ہے۔ تھینک یو مس۔ یہ کلاس 1 گھنٹے کے بجائے کہیں 1.5 گھنٹے میں جا کر ختم ہوئی، اور بریک کا وقت بھی اسی بحث کی نظر ہو گیا۔ پڑھائی میں نمایاں کارکردگی، مطالعے کی وسعت اور اپنے مخلصانہ رویے کی وجہ سے فطرت اپنے ہم جماعتوں میں بہت مقبول تھا۔ جو لڑکے اس کے دائرۂ دوستی میں شامل ہوئے، ان میں منیر، اشتیاق، یعقوب اور عاصم خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جبکہ لڑکیوں میں زبیدہ، فرحت اور عائشہ نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی۔ فطرت کے ان دوستوں میں زیادہ تر وہ لڑکیاں اور لڑکے تھے جو باہر سے تشریف لائے تھے، لیکن یعقوب اور زبیدہ لاہور ہی کے رہنے والے تھے، اور دونوں امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یعقوب کے والد حاجی عبداللطیف میکوڈ روڈ پر واقع ایک سینما گھر کے مالک تھے، جبکہ زبیدہ عرف زوبی گلبرگ کے ایک امیر گھرانے کی بگڑی ہوئی امیرزادی تھی،
جو یونیورسٹی میں کسی لمبے منصوبے کے تحت داخل ہوئی تھی اور ایم اے پاس کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتی تھی۔ اس کے والد اکثر بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک رہتے تھے اور اس کے جوان بھائیوں کی اپنی دلچسپیاں تھیں جن میں زوبی جیسی منہ پھٹ بہن فٹ نہیں ہوتی تھی۔ زوبی کی والدہ اگرچہ زندہ تھیں لیکن ہائی بلڈ پریشر اور عارضہ قلب کی مریضہ ہونے کی وجہ سے عملی زندگی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر پا رہی تھیں۔ زوبی کے گھر میں ایک سے زیادہ کاریں تھیں جن میں سے ایک زوبی کے پاس تھی۔ اپنے ڈیڈی کی چہیتی ہونے کی وجہ سے وہ عموماً نئے ماڈل کی کار چلاتی پھرتی تھی اور پچھلے 2-3 سالوں سے اسی کار پر یونیورسٹی آیا کرتی تھی۔ پہلے اس نے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا تھا لیکن 2 سال بعد اسے بھاری پتھر سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں تھی اور نئے لڑکوں پر ڈورے ڈالنے کی طاق میں رہتی تھی۔ زوبی شہری لڑکوں سے زخم خوردہ تھی، وہ انہیں چالاک، مکار اور عیار لگتے تھے۔